बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो शायद आपके कुरान फहमी के सफ़र में सबसे ज़्यादा अहम और दिलचस्प होने वाली है। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि कुरान को बग़ैर तर्जमा दे के ही वो समझ सकें। बहुत से लोग तो मेहनत करते हैं मगर सोचते हैं कि अरबी सीखना तो बड़ा मुश्किल है। मगर आज मैं आपके लिए एक हैरान कुन हकीकत लाया हूँ। अगर आप सिर्फ 20 अल्फाज कुरान के सीख लें तो आप कुरान के 21,000 से ज़ायद अल्फाज समझ सकेंगे। जी हाँ, कुल 78,000 अल्फाज का ये 28% हिस्सा बनता है। और यही अल्फाज रोज़मर्रा की उर्दू में भी इस्तेमाल हुए हैं, यानी ये आपके लिए नए नहीं हैं। बस आपने इन्हें कुरान की रोशनी में देखना है और सीखना और समझना है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि कुरान आप पर खुलने लगे तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इन 20 अल्फाज को मिसालों से, तर्जमे से, आसान तशरीह से सीखेंगे ताकि ये हमेशा के लिए हमारे ज़हन में बैठ जाएं, जिस तरह हम तफसीर में आपको खोल खोल कर समझाते हैं इंशाअल्लाह। तो देखते हैं, सबसे पहला लफ्ज़ हमारे सामने मिन है। तो मिन का मतलब आता है से। कुरान में ये इस्तेमाल हुआ है 3226 मरतबा। अगर आपको ये लफ्ज़ पहले पता था, इसका मानी आपको अब आ चुका है, तो मुबारक हो, आप 3226 अल्फाज सीख चुके हैं जो कुरान में रिपीट हुए हैं बार बार। तो मिन से के मीनिंग में आता है, इंग्लिश में फ्राम के मीनिंग में आता है। फ्राम हम जब भी लेटर या कोई भी इन्वेलप किसी को देते हैं, लेते हैं, उसकी एक साइड पे टू होता है, एक साइड पे फ्राम होता है, यानी फ्राम फलां की तरफ से आया है। तो फ्राम से उसी से जहन में रखिएगा इंशाल्लाह, तो ये लफ्ज़ जहन में रह जाएगा। कुरान की इसकी बेपनाह मिसालें कुरान में मौजूद हैं। मैं एक दो मिसाल आपके सामने रख कर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। मिनल मुमिनीन रिजालुन, मोमिनों में से कुछ लोग ऐसे हैं, या मिनल्लाही, अल्लाह से, या मिनन्नासी, लोगों से। तो मिन से के मीनिंग में आएगा इंग्लिश में फ्राम। अगर ये अल्फाज आ गया तो 3226 अल्फाज इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। उसके बाद है फ़ी का मतलब में आता है, जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, और मैं तफसीर के लेक्चर में बड़े ही डिटेल से आपको समझा चुका हूँ। फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में। तो फ़ी का मतलब में आएगा। इंग्लिश में इन के तौर पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कुरान में ये फ़ी का लफ्ज़ 1700 मरतबा आया है। इसकी मिसाल कुरान में क्या है? फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में मर्ज़ है, इनके दिलों में बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु, अल्लाह इनकी बीमारी को ज़्यादा बढ़ाएगा बसबब इनके गुनाहों के। तो फ़ी का मतलब में आएगा, इसे ज़रूर जहन में रखिएगा। उसके बाद है अला। अला का मतलब पर आता है या ऊपर आता है। इंग्लिश में ऑन या अपॉन कहते हैं, और कुरान में ये अल्फाज 1900 मरतबा आए हैं। यानी अला का मतलब कुरान में 1900 मरतबा आया है। इस लफ्ज़ को आप सीख जाएंगे तो इतने सारे अल्फाज आप इंशाल्लाह कुरान से समझ जाएंगे। एक दो मिसाल देकर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अलल्लाह यानी अल्लाह पर, कुरान में है ना, वतवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह पर भरोसा करो। सूरतुल अहज़ाब में ये मौजूद है। उर्दू में कहते हैं ना, मैंने किताब मेज़ पर रखी, तो पर यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है। अला, अपॉन, ऑन कुरान में 1900 मरतबा आया है। इन्ना, बेशक। अब मैं बता चुका हूँ ना, इनको इन फैक्ट से जहन में रखिएगा, इंडीड या यकीनन, तहक़ीक़। तो इन्ना का मतलब कुरान में 1698 मरतबा यानी 1696 टाइम आया है ये अल्फाज कुरान में। तो इस एक को समझ कर इंशाल्लाह इतने सारे अल्फाज आपके जहन में आ जाएंगे। बशर्त यह है कि आपको ये याद रहना चाहिए। कुरान में है सूरतुल बक़रा में, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसके बाद है माँ। माँ का मतलब जो या क्या आता है। इंग्लिश में व्हाट, दैट। तो माँ बाज़-औक़ात नफ़ी के मीनिंग में आता है। तो बाकी सियाक़ो सबाक़ से आपको पता चल जाएगा कि माँ किस मतलब के लिए आया हुआ है। तो माँ का मतलब जो या क्या आएगा। कुरान में ये 3362 मरतबा 3362 टाइम आया है ये अल्फाज कुरान में, है ना। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। ठीक है। वमा का मतलब जो, वमा कानू, और नहीं थे वो, मा अगना अनहु, नहीं काम आई उसके। इस माँ को आपने नफ़ी से जहन में रखना है। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन, और अल्लाह नहीं है गाफिल उनके अमाल से जो वो कर रहे हैं। उसके बाद है आयत। आयत निशानी को भी कहते हैं ना, इंग्लिश में साइन या वर्स कहते हैं। कुरान में इसकी मिसाल वमिन आयातिही अन खलक़कुम, और उनकी निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्हें पैदा किया। सूरतुर रूम में है ना ये आयत। तो वमिन आयातिही यानी ये निशानियों है, अल्लाह की निशानियों में से है। आयत या वर्स निशानी को कहते हैं इंशाल्लाह, इसे जहन में रखिएगा आप।
اس کے بعد کتاب کا لفظ ہے۔ کتاب تو بہت ہی کامن استعمال ہوا ہے، ہر بندہ استعمال کرتا ہے نا، ہر شخص کو اس کا نام آتا ہے۔ تو بک انگلش میں اسے کہیں گے تو یہ لفظ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، یہ قرآن میں 230 مرتبہ آیا ہے۔ یا شروع میں دیکھ لیں سورۃ البقرہ کی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو یہ بھی بڑا کامن استعمال ہوا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رحیم ہے، رحم کرنے والا، مرسیفل انگلش میں کہتے ہیں نا، بڑا مرسیفل ہے اللہ، المائٹی اللہ، اور رحم کرنے والا، رحیم، رحم، اگر یہ الفاظ آپ کو آ گیا تو 114 الفاظ آپ بڑے آسانی سے انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ قرآن میں یہ 114 مرتبہ آیا ہے رحیم کا لفظ، لیکن ایک مثال دے کر آگے چلوں گا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے، سورۃ النساء میں یہ موجود ہے انشاءاللہ۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، ماں اپنے بچوں پر بہت رحم کرتی ہے، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اردو میں بھی استعمال ہوا ہے۔ رحم کو رحیم سے یاد رکھے گا تو آپ قرآن کی 114 الفاظ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے علیم، جاننے والا، علم، علم تو کہتے ہی جاننے کو ہے نا، علم کا مطلب ہوتا ہی جاننا ہے، نالج، تو انگلش میں آل نوئنگ یعنی سب کچھ جاننے والا اللہ ہے۔ اگر آپ کو اس کا مطلب آ گیا تو 157 ورڈز آپ کو یاد ہو جائیں گے جو قرآن میں بار بار آئے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، سورۃ البقرہ میں موجود ہے نا۔ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں استاد ایک عالم شخص ہے، یعنی علم والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہم ایسے بھی اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حق، حق سچ کو کہتے ہیں، سچائی کی زبان، حق کی زبان جو بولتا ہے، یعنی سچ ہمیشہ ہی غالب رہتا ہے اور ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو ایسے الفاظ قرآن میں تقریباً 227 مرتبہ آئے ہیں، تو آپ نے اسے ذہن میں رکھ لیا تو 227 الفاظ آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے۔ قرآن میں مثال اس کی ہے، سورۃ البنی اسرائیل میں ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دو ان سے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے سما، سما تو آسمان کو کہتے ہیں، تو اگر یہ لفظ آپ نے یاد کر لیا، انگلش میں اسکائی کہتے ہیں، تو قرآن میں 310 الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں تھوڑی سی گاڑی اردو میں، یہ ارض و سما کس نے بنائی؟ اللہ ہی نے تو بنائی ہیں۔ تو قرآن میں والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، یا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، والسماء والطارق، تو تارے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال کیے ہیں، تقریباً 310 مرتبہ یہ قرآن میں آ چکا ہے۔ آج ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج آسمان پر بادل نہیں ہے یا آسمان نیلا نظر آ رہا ہے، آسمان سما بالکل ملتے جلتے ہیں۔ اس کے بعد ارض، تو یہ تو بڑا آسان ہے، ارض اور ارتھ دیکھیں سیم آ رہے ہیں، بالکل مل رہے ہیں، ایک ہی ان کا میننگ آ رہا ہے، لیکن ارتھ اور ارض یہ ڈائریکٹ عربی سے انگلش میں گیا ہے، تو آپ اسے ایسے ہی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، ارض، ارض و سما، وما خلق السماوات والارض، تو قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے۔ قرآن کی اس کی ایک مثال دوں گا انشاءاللہ، یہ سورۃ الاعراف میں ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو اس لفظ کے بعد آپ 461 الفاظ یاد کر لیں گے۔ اس کے بعد ہے قوم، قوم بڑا آسان ہے، پیپل، نیشن، قوم، ہم سب ایک قوم ہیں۔ قوم کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، قوم ہود، قوم نوح، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، قوم ثمود اردو میں استعمال ہوا ہے۔ تو نیشن یا پیپل قرآن میں یہ 383 ٹائم استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں سورۃ الرعد میں یہ لفظ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدلیں اپنی حالت کو۔ دیکھیں کتنی موٹیویشنل آیت ہے، قرآن میں یہ موجود ہے، تو انشاءاللہ آپ اسے ذہن میں رکھیں گے، 383 الفاظ آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے یوم، یوم کہتے ہیں دن کو، ڈے کو، یوم القیامہ ہم استعمال کرتے ہیں نا، قیامت کا دن، یوم آزادی یعنی آزادی کا دن، اور قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہوا ہے 475 مرتبہ، 475 ٹائم۔ یا قرآن میں یہ سورۃ ابراہیم میں آیا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ اکبر، دیکھیں بلکہ یوم تو آپ ایسے ہی ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ۔ تو اردو میں یہ استعمال ہوا ہے، آج کا دن بہت خوبصورت ہے، قیامت کا دن برحق ہے، یوم دن کو ہم بچپن میں جو اپلیکیشن لکھا کرتے ہیں نا اسکول کی چھٹی کی، تو یہ کہا کرتے تھے نا کہ ہمیں ایک یوم کی چھٹی یا ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائیے، یعنی ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، تو یوم اردو میں اور دن سیم آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے قول، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال میں نے آپ کو سمجھایا نا کہ قول سے نکلا ہے یہ لفظ، قول کسی کی بات کو کہتے ہیں، تو ہی سیڈ یعنی فلاں شخص نے یہ کہا، تو قال کا مطلب قال کہنا یا اس نے کہا ہے۔ یہ الفاظ انتہائی زیادہ استعمال ہوا ہے، 1718 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔
تو سورۃ مریم میں بھی یہ لفظ موجود ہے، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک لفظ یاد کریں گے تو 1718 الفاظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہاذا، ہاذا کا مطلب یہ ہے، ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں نا ہاذا قلم، یہ پین ہے یا یہ قلم ہے، تو یہ انگلش میں کہتے ہیں نا دس از، یہ ہے۔ تو قرآن میں یہ 361 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کی مثال قرآن میں ہے ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت ہے، یعنی لوگ دیکھیں نا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تو یہ میرا دوست ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ کتاب بہت اچھی ہے، یعنی جو چیز ہاتھ میں لے کر کہیں یا ہاتھ کے اشارے سے کہیں تو یہ وہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ ہے، اللہ قرآن میں بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اللہ، اللہ کا لفظ قرآن میں 2697 مرتبہ آیا ہے، یعنی 2697 ٹائم قرآن میں یہ لفظ آیا ہے۔ قرآن میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا اللہ کی رضا کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، تو یہ لفظ قرآن میں 2697 مرتبہ آیا ہے۔ اس لفظ کو بھی آپ الحمدللہ آتا ہوگا آپ سب کو، اس کا مطلب اللہ اللہ ہی ہے نا، یہ لفظ تو آپ کو آتا ہے۔ پھر اس کے بعد رب بھی آتا ہے، رب یعنی میرا رب، میرا پروردگار، میرا پالنے والا استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، تو قرآن میں 978 مرتبہ آیا ہے، 978 ٹائم آیا ہے یہ الفاظ۔ اگر آپ کو یاد ہو گیا رب پروردگار کو کہتے ہیں نا پالنے والے کو، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ اس کے بعد قرآن میں ہے ربکم الذی خلقکم، یعنی وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، سورۃ الاعراف میں ہے نا، تو اس سے انشاءاللہ آپ ذہن نشین کر لیں تو قرآن کے 900 سے زائد الفاظ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ الذی، وہ جو یا جو وہ، الذی وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، الذین الذین آمنوا وہ لوگ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرتے رہے، تو الذین یا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی الذی جب بھی آئے گا نا اس کا مطلب وہ جو یا جو آئے گا، آپ نے اسے ذہن میں رکھنا، یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الماعون میں پڑھتے ہیں نا الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے والے چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے، کفار اور مشرکین کے بارے میں ہوتا تھا بات۔ تو الذین کا مطلب ہے کیا کہ وہ جو یا جو وہ، تو یہ الفاظ قرآن میں 1394 مرتبہ یعنی 1400 کے قریب استعمال ہوا یہ لفظ۔ اس کے بعد ہوا ہے، قرآن میں 319 مرتبہ آیا ہے ہوا، یعنی وہ۔ میں نے کہا تھا اس ہوا کو آپ نے انگلش میں ہی سے ریلیٹ کرنا ہے، ہی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، ہی اور ہوا، ہی بھی وہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہوا بھی وہ کے لیے آتا ہے، تو ہوا اور ہی کو تھوڑا سا آپ نے میچ کرنا ہے انشاءاللہ، تو 319 لفظ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر جوڑے بنا دیے، تو قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کے وہ الفاظ ہیں جنہیں اگر آپ نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ 21,000 سے زائد الفاظ کو سمجھ جائیں گے۔